बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो ख़बरें हैं, ख़बरें क्या दिल के फफोले हैं, और इन दो ख़बरों को अगर हम थोड़ी सी खुर्दबीन लगा के देखें तो नीचे जो पर्दे में छुपी जो चीज़ नज़र नहीं आती आम आँख से, वो खुर्दबीन लगा के देखें तो वो हमारी बदकिस्मती है जो वो पंगड़े पा रही होगी खुर्दबीन के नीचे के, और मुँह चढ़ा रही होगी आपका। और वो दो ख़बरें कौन सी हैं? वो ख़बरें हैं, पहली ख़बर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब, जिस तरह के मैंने आपसे कल भी गुजारिश की थी कि वो 3 आइनी तरमीम जो हैं वो लाने की हुकूमत सोच रही है, बाबर अवान साहब मुतहरिक हो चुके हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़त लिख दिया है स्पीकर कौमी असम्बली को, और गुजारिश की है स्पीकर कौमी असम्बली से कि आप यूँ करें कि इलेक्शन बहुत ख़राब होते हैं, तो इलेक्शनों के इस्लाहात के लिए, इंतखाबी इस्लाहात के लिए हमने वो जो तरमीम पेश की थी उसके ऊपर कसीरुल जमाती एक कमेटी बनाई जाए, और जिसमें बैठ के जो है अपना गौर खौज किया जाए, कोई मशीनी निज़ाम लाया जाए। मैंने कल भी गुजारिश की थी कि ये करने ये ड्यू है, ये करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जहाँ पे मशीनों के ऊपर लोग बाहरों ले आके भागे पाएँ, फरिश्ते आएंगे। बात करैक्टर्स की है। अमेरिका में ये इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। और बाद में ज़रा थोड़ी सी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और पीछे जो नीयत है मैं वो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि नीयत क्या है। इस हुकूमत पर बराह रास्त इल्ज़ाम ये है कि इसने इलेक्शन डस्के का चोरी करने की कोशिश की और अन्नेवा कोशिश की, और जिसके ऊपर कल जस्टिस उमर अता बंदयाल जैसा जो ज़हीन दिमाग, आली दिमाग शख्स हैं, हस्ती हैं, वो फरमा रहे थे कि फ़ौज नहीं सी ना तैनात की थी, असली रौला पे आओ थे। तो उनसे भी मैंने कल गुजारिश की थी कि बहरहाल वो बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी, वो फिर हम कभी करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास पैन और बड़े काम ने करने वास्ते, और उसको जितना आप पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर घसेड़ेंगे, उतना वो पाकिस्तान में उनकी कोई नेक नामी कोई अच्छी बात नहीं है, उतने उनके ऊपर हरफ आएंगे। और 2018 के इलेक्शन का जो खमियाजा पाकिस्तान की फ़ौज भुगत रही है, जिस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान की अपोजिशन उनके ऊपर लगा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो RTS का भी बैठने का भी इल्ज़ाम, इमरान ख़ान को लाने का भी इन पर इल्ज़ाम, और जनाब पता नहीं केड़ा इल्ज़ाम। तो मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये तो खैर एक तरफ हम इस बात को रख देते हैं कि फ़ौज वहाँ पे होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ये जो है इंतखाबी इस्लाहात, इसी में ही ये तय होना है। और लेकिन बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, जो भी कह लें, कि लग ये रहा है, क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून वालों ने भी कह दिया कि जी एक जाहिल ने दूसरे जाहिल को ख़त लिख दिया, और उसके कहने के पीछे जो कहानी थी, शायद हकाना बसी साहब ने ये बात कही। लग ये रहा है कि अपोजिशन जो है वो, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि तावन नहीं करेगी। तावन ना करने की वजह क्या है कि एक तरफ आप इंतखाबी इस्लाहात लाना चाह रहे हैं, नीयत का मुलाहिज़ा फरमाएं, नीयत क्या है। और वैसे तो नीयत देखें, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि नीयत क्या होती है किसी शख्स की या क्या नहीं होती। हम नीयत के ऊपर सवाल तो हम इंसान हैं उसी वक्त उठाते हैं जब हम किसी का अमल देखते हैं कि यार के डी जो वो क्या कहते हैं, वही वजह, वो जो वजह वजा रहा है, तो ये इसके पीछे इसकी जो कहानी है वो क्या है, इरादा क्या है, नीयत क्या है। तो एक तरफ आपने पूरा जोर लगाया इलेक्शन चोरी करने का, इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, तो आप किस मुंह से इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं, और उस इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे हैं कि जी इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। तो पॉइंट इसमें ये है कि इसमें नीयत जो है वो कोई नेक नीयती नहीं लग रही, और ये गालबन कोई या तो पॉइंट स्कोरिंग वाला मामला है, या फिर ये है कि अपनी मर्ज़ी की इस्लाहात करवाने की कोशिश की जाए, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या अपोजिशन कह रहे हैं, मुझदा अपोजिशन है, उसको हम इंगेज करके कम कोई होर विचों विच पाइए, और कोई ना कोई वो कहते हैं ना, जो वो बटियारा है नमाजी तो कोई ना कोई है दगाबाजी, वो वाला एक है मामला कि ये जो मतलब ये कि इस्लाहात का जो पंडोरा बक्स खोल के, या कह लें कि वो जो बीट शुरू करके कि उस पर पोजीशन भगना डालनी शुरू करे और हम बीच में से ये वाला काम कर दें, कुछ इस तरह का सीन है जिसकी अभी फौरी तौर पर तो कोई चीज़ जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही। जो सामने नज़र आ रही है वो सिंपल एक है कि किस तरह इंतखाबी इस्लाहात में पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, जो कल तक तुली हुई थी कि हमने
لانگ مارچ کر کے اس حکومت کا دھڑن تختہ کر دینا، اس کو پولیٹیکلی انگیج کرنا ہے۔ اگر وہ انگیج نہ بھی ہو تو ہم ایک نیک نامی کمائیں، لوگوں میں جائیں اور لوگوں کو بتائیں، جس طرح آج وہ لاہور میں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ پی ڈی ایم نے جو کرنا وہ کرتے رہے، ہمارا کام لوگوں کی بھلائی کرنا ہے، ہمارا کام مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ کھیت سوا یار، مگر اگر یہ آپ کے ارادے ہوتے، آپ نے یہ کرنا ہوتا، آپ نے تو لینے تھے جھوٹے، آپ نے تو دم چھلا لگوانا تھا وزیر اعظم عمران خان، وہ والا دم چھلا لگوانا تھا۔ اور یہ کہ نواز شریف کی شکل کی بہت ہی سونی ہے، میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا، ایک ضد تھی وہ آپ نے پوری کی، اور اس ضد کو پوری کرنے کے لیے آپ نے اس قوم سے ایک بھاری قیمت دلوائی ہے۔ کن کو دلوائی ہے یہ میں نہیں کہتا، یہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں، نواز شریف صاحب نام لے لے کے کہتے ہیں، اور اس کا خمیازہ پتہ نہیں وہ کتنا عرصہ اس قوم کو بھگتنا پڑے۔ وہ جو میں پیچھے بدقسمتی کی بات بتا رہا تھا، ساری باتیں کھل کے نہیں ہو سکتی، سمجھا کریں۔ اور اس کے بعد دوسری خبر جو ہے بدقسمتی والی، وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ والی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بدقسمتی کیا ہے؟ پوری قوم کی بدقسمتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کسی بڑی جگہ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ جو کچھ مرضی ہوں آپ کو تگنی کا ناچ نچوا دیا جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کا خاندان جس جرم کی پاداش میں پچھلے کوئی سال ڈیڑھ سال سے وہ جس کہتے ہیں کہ چکی میں پس رہا ہے، کبھی وہ ایف بی آر کے دفتر میں، کبھی جناب وہ کسی پارکنگ میں گاڑی لگا رہے ہیں، کہیں پہ فون کیمرے والے آ رہے ہیں، کہیں پہ تفتیشیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ پیچھے ہو رہے ہیں، فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ، اور ان کا مدعا یہ ہے، وہ 10 رکنی بینچ جو جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قوم کے نصیب میں جسٹس عمر عطا بندیال جیسے جج نصیب نہیں کرتا، بڑے بڑے کم ہوتے ہیں، نصیب ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی قوم اس حوالے سے بڑی خوش قسمت ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسا صاحب، جسٹس منیر صاحب، جسٹس افتخار چودھری صاحب، اور پتہ نہیں جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب، جسٹس نواز عباسی صاحب، پتہ نہیں کیسے کیسے عالی دماغ اس قوم کو نصیب ہوئے ہیں، اور لیکن یہ قوم ناشکری کی ناشکری ہے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی میں مذمت کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس قوم کو مطلب بجائے اس کے کہ شکر کرنے کا موقع دیں، وہ ڈرا رہے ہیں بیٹھ کے، کبھی اس قوم کو ڈراتے ہیں، کبھی کہ جی ہم گٹر میں رہ رہے ہیں۔ اتنا مطلب اس طرح کی بات تو نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال وہ پھر مطلب یہ کہ ججوں کو بیٹھ کے آج کہہ رہے تھے کہ جی کہ میں تو آپ کا کیس لڑ رہا ہوں، یار ان کو نہیں ضرورت ان کے کیس کیوں لڑیں آپ، ان کا کیس اپنا کیس لڑیں، اپنی بات کریں کہ جی کہ میں سپریم کورٹ کے لیے کیس لڑ رہا ہوں، میں نے تو جناب پتہ نہیں آج ہوں کل نہیں ہوں، آج ہو سکتا ہے ہمارا جو آغا افتخار الدین صاحب نے وہ جو محب وطن، ان سے بڑا محب وطن کوئی ہو سکتا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ان کو پہلے گولیاں ماری جائیں، یہ اس جیسے جج جو ہے قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج جو ہیں، اور پھر ان کے گھر والوں کو لاش تب دی جائے جب وہ گولی کی قیمت دے دیں۔ تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھا مطلب اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی آغا افتخار الدین کو یہ بات کہنے پہ پھانسی لگا دیں۔ اب اس طرح تو نہیں نہ ہوتا، انہوں نے کون سا اتنا بڑا جرم کر لیا ہے کہ جج کو ہی تو انہوں نے کہا ہے۔ اور پھر یہ جذبات، جمہوریت ہے، عوام کے وہ کیا کہتے ہیں، جذبات کا اظہار کھلے طور پر آپ کس طرح قدغن لگا سکتے ہیں؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی قتل کر دے اور وہ قتل کر دینا چاہیے، تو اس طرح کے جو جذبات ہیں ان کے، وہ میرا خیال ہے ٹھیک ہیں جذبات۔ تو وہ بیسکلی جو اپنی پٹیشن میں آج فاضل ججوں کو یہ کہہ رہے تھے، کیس لڑ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے پائے نا میں ادھر میں نے وہ فیصلے دیے وہ جو تھا فیض آباد دھرنا کیس میں، اور ادھر میرے خلاف جناب ریفرنس وزیر اعظم صاحب نے بھیج دیا، اور صدر مملکت صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس 3 آپشن تھیں کہ جی کہ یا تو میں چپ ہو جاؤں، یا پھر میں ان کو بلیک میل کروں، میڈیا ٹرائل کراؤں ان کا، یا پھر میں قانون کے مطابق عمل کروں۔ تو میں نے آخری آپشن استعمال کی کہ قانون کے مطابق عمل کروں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے صدر کے پاس، یہ کون سا اختیار ہے کہ میں میڈیا ٹرائل کراؤں اور میں جناب ان کو بلیک میل کروں؟ تو یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، پھر ان کا مدعا یہ ہے کہ ادھر میرے خلاف ریفرنس دائر ہوا، ادھر مجھے خاندان سمیت ذلیل کرنا شروع کر دیا، ون سائیڈڈ حکومت کے وزراء
پریس کانفرنسیں کرتے تھے اور طرح طرح کی جناب ویلاگ اور طرح طرح کی پریس کانفرنسیں، طرح طرح کے الزامات میرے سر کے اوپر تھوپے جاتے تھے. میرے پاس جواب دینے کا کوئی فورم ہی نہیں تھا. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں اور اس کے اوپر کسی کے کان کے اوپر جوں بھی نہیں رینگی. اور جی فائلیں وہ پھر انہوں نے یہ بھی بڑی غلط بات کی قاضی فائز صاحب نے کہ سارے ججوں کی فائلیں کھلی ہیں. ان کو غالباً وہ جسٹس نہیں جج ارشد ملک صاحب یاد آ رہے ہوں گے. یہ اعلیٰ عدلیہ کے جج ایم اس طرح کے تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کی فائلیں آپ کھول کے بیٹھ جائیں. اس طرح نہیں ہوتا جناب. یہ اپنی غلط فہمی دور کریں آپ. تو دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یہ حق ملے کہ میں جواب دے سکوں, مجھے ریمیڈی ملے کہ میرے جو کیس کی جو ہیئرنگ ہے, جو یہ نظر ثانی کی اپیل ہے, کہ وہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ ریفرنس خارج اور الزام موجود, اس کی مجھے سمجھ پہلے بھی نہیں آئی تھی, اب بھی نہیں آئی. یہ سپریم کورٹ کے 7 فاضل جج ہی سمجھا سکتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ تھا. کہ الزام تو ہے وہ ٹھیک ہے, ایف بی آر انکوائری کر لے, ریفرنس خارج کر رہے ہیں, مطلب عجیب بات ہے. بہرحال معافی چاہتا ہوں جناب, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. بہرحال چلے, ہو سکتا مجھے ہی نہ سمجھ آ رہی ہو, فیصلہ بالکل ٹھیک ہو. ویسے تو فیصلے پہ تنقید کی جا سکتی ہے. چلیں بہرحال. تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ابھی نظر ثانی کی درخواست کی سماعت جو ہے یہ اوپن کورٹ چونکہ ہے تو یہ لائیو دکھائی جائے قوم کو, اور تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ میں کتنا جھوٹا آدمی ہوں, میں کتنا بے ایمان آدمی ہوں, اور حکومت کیا کر رہی ہے. تو یہ کیا حق صرف حکومت کو ون سائیڈڈ ہے. تو اب حکومت جو ہے وہ عامر رحمان صاحب ہمارے دوست ہیں, ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں, وہ پیش ہو رہے ہیں. مجبوری ہے, اٹارنی جب نوکری جو کرنی ہوئی تو وہ بیٹھ کے پیش ہو رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ ججوں کے معاملات بڑے پیچیدہ سے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح کیوری ہوتی ہے, مطلب کیوں نہیں سمجھ آتا؟ لوگ پاگل ہیں, کیوں نہیں سمجھ آتا؟ عجیب بات ہے. بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, یہ تو پھر لوگوں کا مسئلہ ہوگا نا. تو مطلب یہ ہے کہ قانون میں قدغن کہاں پہ ہے, ایک بات. اور دوسری بات کہ اوپن کورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تیسری بات کہ کیا یہ صرف حق حاصل گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اگر ریفرنس گیا ہے تو خود چپ کر جائے. مطلب جو تہذیب اور تمیز کا تقاضا یہ ہے کہ کسی جج کے خلاف ریفرنس گیا ہے تو اس پر رائے زنی کرنے کے بجائے ویٹ کیا جائے. تو آپ نیگیٹو پروپیگنڈا اگر آپ کر رہے ہیں بیٹھ کے, شہزاد اکبر صاحب, فواد چوئی صاحب, دجے تیجے سارے لگے ہوئے ہیں, توپوں کو فائر کھولے ہوئے ہیں, تو اب وہ وزیر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ساتھ آپ نے اتنا کچھ کر دیا تو کم از کم میں جنا گندا کیتا قوم میں, عوام میں, تو مجھے میرا حق دیں اتنا سا کہ میں یہ ٹرائل جو میرا چل رہا ہے کیس, یہ لوگ سنیں میں کتنا جھوٹا آدمی ہوں, میرا بھی جواب آنا چاہیے سامنے. تو اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ چڑیوں جتنے دل ہیں ہمارے, چڑیوں جتنے دل ہیں ہمارے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز میں جناب یا تو عدالت کا وقار مجروح ہے یا قومی سلامتی ہماری خطرے میں ہے. اگر کوئی بولنے سے, منہ سے نکالے گئے الفاظ سے یہاں پہ جو ہے وہ وقار بھی مجروح ہو جاتے ہیں. اچھا جی ہوتے ہوں گے, عمل سے پتہ نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے, بولنے سے ہو جاتے ہیں. اور پھر قومی سلامتی بھی بولنے سے خطرے میں پڑ جاتی ہے ہمارے, بولنے سے ہی لوگ غدار کرا دیتے ہیں. جنہیں غداری ایکٹ ہوتا ہے پائن کہ آپ نے یہ پاکستان کا کوئی اثاثہ ہے, اس کی میں نے انفارمیشن کسی کو دے دی ہے, یہ غداری ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار کہ یہ ایک فلاں کام ٹھیک نہیں ہوا یار, دیکھیں یہ آپ نے کیسے کر لیا کام, وہ غداری کہاں سے ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ 2 خبریں نہیں ہیں, یہ ہماری قسمت کے نوحے ہیں 2. تو وہ 2 نوحے آج بڑے زور و شور سے چلے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مستقبل جو ہے وہ, یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذات میں بتا رہی ہے کہ پائن چپ کر کے نیویں پا کے اس ملک میں آپ گزارا کر سکتے ہیں تو کر لیں. اگر آپ کے دل میں یہ گمان ہے, کوئی آپ کو خوش فہمی ہے, کوئی زوم ہے, کوئی خام خیالی ہے کہ جناب کہ آپ پاکستان آپ کا ملک ہے, آپ اس ملک کے اوپر جو کوئی ڈرامے بازی ہو رہی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یا آپ کے کوئی آئینی حقوق ہیں, کوئی دستور یہاں پہ پایا جاتا ہے, کوئی قانون نامی کوئی لانڈی یہاں پر کسی کے ہاں پائی جاتی ہے, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, چانکیا کا قانون چل رہا ہے اور بڑا فرسٹ کلاس چل رہا ہے.
اور پاکستان میرا خیال ہے چانکیا کے قانون اور اس کی فلاسفی کی سب سے، ہم نے تو یہ پاکستان بنایا تھا نا کہ ہم یہاں پہ 1400 سال پہلے جو قوانین بنائے گئے تھے اللہ اور اس کے رسول نے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آج بھی اتنے ہی مؤثر ہیں. آج بھی ان کا اطلاق کیا جائے تو دنیا بہترین رزلٹ نکال سکتی ہے، کوئی قوم ان اصولوں پر چل کر ترقی کر سکتی ہے، اس لیے بنایا تھا نا. لیکن وہ ہم نے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ، ہمارے جو سقراط بقراط اور ہمارے جو کہہ لیں کہ ارسطو ہیں، وہ سارے کے سارے افلاطون، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ 1400 سال والی گل رہن دیو، اس تو بھی پرانی لینے ہیں، اس تو بھی پرانی. وہ انہوں نے پھر چانکیا کی لائے ہیں، تو چانکیا کے سارے اصول پاکستان پر نافذ کر کے وہ دکھا رہے ہیں کہ ایویں چل رہا ہے. یہ دیکھیں چانکیا نے جو کچھ کہا تھا وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں، ہمیں چل رہا ہے. تو لہٰذا پاکستان میں اگر رہنا ہے تو پائن نیمی پا کے وہ قاضی فائز عیسیٰ بن کے آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتے، کم از کم عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، سلامت نہیں رہ سکتے. تو لہٰذا وہ ٹھنڈ پروگرام کر کے نا زندگی گزاریں. یہ ڈپٹی کا مشورہ ہے. ڈپٹی پتہ کون ہے نا آپ کو؟ دادا رضی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.